नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत अल-फ़ुरक़ान आयत नंबर 54 पर से गुजरते हैं। वहुवल्लज़ी ख़लक़ मिनल माइ बशरन फ़जअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा। और वही है जिसने पानी से एक बशर पैदा किया, फिर उससे नसब और ससुराल के दो अलग सिलसिले चलाए। तेरा रब बड़ा ही कुदरत वाला है। तफसीर हमारी मुकम्मल नहीं हुई थी और बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक था। मैके और ससुराल का जिक्र था। ख़वातीन का हो नहीं सकता कि उन्होंने सहर का लफ्ज़ी तर्जुमा सुना हो कि गर्मी और पिघलाना और आग में भूनना और उनको हंसी ना आई हो। तो मुझको भी घर जाके थोड़ी सी हंसी आती रही, ख़ासतौर पर जब मैं तर्जुमा इसका लिख रही थी तब तो यकीनन मुझे भी हंसी आ रही थी। लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि अगर चीज़ गलेगी नहीं तो फ़ायदेमंद कैसे होगी। देखिए, माँ बाप तो बाज़ दफ़ा बहुत ही प्यार करते हैं, सबको शहज़ादियाँ लगती हैं अपनी बेटियाँ, राइट। वो तो ससुराल जाते हैं तो पता चलता है कि इन शहज़ादी साहिबा की क्या वैल्यू है। तो अल्लाह करे कि हम हर जगह शहज़ादियाँ रहें और अल्लाह ताला हमें जन्नत के महल्लात की भी मलकाएँ बनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चीज़ जब गलती है, सीखती है तो फ़ायदेमंद कितनी होती है ना। तो बाज़ दफ़ा जो तरबियत मैके में नहीं हो पाती, वो जब इंसान के रिश्ते बढ़ते हैं तो उनमें अलग ही एंगल की तरबियत होती है कि नहीं बताएं। अभी तक खाली बेटी थी, अभी तक तो खाली बहन थी, ठीक है ना, भांजी भतीजी पोती नवासी। अब ससुराल गई तो फिर नए नए रिश्ते, ठीक है। शादी हुई तो बीवी बनी, फिर कहीं बहू बनी, फिर कहीं भाभी बनी, है कि नहीं, फिर जेठानी बनी कि देवरानी बनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जितने ज़्यादा रिश्ते बढ़ते जाते हैं, यूँ समझें कि हीरे के फैसेट्स में उतना ही ज़्यादा कट्स लगते चले जाते हैं। हीरा उतना ही चमकदार होता है जितने ज़्यादा उस पर कट लगे हुए होते हैं, राइट। तो नए नए एंगल हम खुद डिस्कवर करते हैं। बहू ख़ानदान की बुनियाद होती है। चाहे तो लड़वाएं झगड़वाएं लोगों को, चाहे तो चीज़ों को पुरअमन रखें। बड़ी बड़ी बातें खामोश रहने से छोटी हो जाती हैं, छोटी छोटी बातें ओवर रिएक्ट करने से पहाड़ बन जाती हैं। तो अल्लाह ताला बस हमें अपनी पनाह में रखे। तो यही टॉपिक हमारा था। चलें थोड़ा सा हम इसके बारे में ज़रा सी बात और करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो हमने बात की थी कि इन रिश्तों को खुशगवार रखने की जिम्मेदारी दामाद और बहू पर भी है और सास ससुर पर भी है, दोनों पर है। ना सिर्फ इन दोनों पर है, यानी कि जो 4 इंडिविजुअल्स का जिक्र किया हमने, इन पर भी है, बल्कि फिर बेटे पर और बेटी पर भी है। ना सिर्फ इन पर बल्कि पूरे ख़ानदानों के ऊपर है। अगर लड़के की माँ अपने बेटे को उसकी बीवी का और उसके बीवी के ख़ानदान वालों का पॉजिटिव फीडबैक देती रहेगी तो सब कॉन्शियसली वो अपनी बीवी से और अपने ससुराल वालों से मोहब्बत करेगा। होगा कि नहीं होगा, है ना। और अगर माँ कान भरती रहेगी कि तुम्हारे ससुराल वाले तो यूं हैं, तुम्हारी बीवी ने पता है आज यूं नहीं किया, तो फिर क्या होगा, सब कॉन्शियसली उसका दिल खट्टा होता चला जाएगा, ताल्लुकात बिगड़ते चले जाएंगे। इसी तरह लड़की है। अब जो लड़की के माँ बाप हैं, खासतौर पे देखिए माँओं का रोल ज़्यादा होता है इसके अंदर। बाप तो नहीं बोलते आमतौर पे इतना इन मामलात के अंदर, माएँ ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं और होना भी चाहिए उनको। तो अपनी बेटी को अगर माँ उसकी ससुराल का नेगेटिव फीडबैक देती रहेगी कि तुम्हारी सास तो हल्की लेकर आई थी बरी, ये ज़्यादा अच्छा नहीं था, उस वक्त पता है ये कहा था तुम्हारी सास ने तुम्हारे बारे में, या उसके मियाँ की बुराइयाँ करती रहेंगी, तो अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली बेटी का दिल खट्टा होता चला जाएगा। और हम फिर याद रखें कि जब बिगाड़ पैदा होता है ना तो एक जगह रुकता नहीं है वो, ये भी याद रखें। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। चेन है, जंजीर है, उस जंजीर से सब बंधे हुए हैं, सब महफूज हैं जंजीर के अंदर। मिसाल के तौर पे, राइट, जंजीरें या रस्सियाँ बांध के रखती हैं ना, और रिश्तों को असबाब भी तो कहते हैं एक तरह से, ये एक दूसरे से जोड़ने वाली चीज़ें हैं। तो एक रस्सी है, रस्सी में सब, रस्सी के अंदर सब महफूज हैं। अब रस्सी को एक जगह से काटेंगे तो क्या होगा, सारे गैर महफूज होंगे। तो अल्लाह ताला से बहुत दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमको अच्छी बहुएं और अच्छी सासें बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको अच्छा दामाद और अच्छा ससुर बनने की तौफीक अता फरमाए। मसले कहाँ थे, हमने चंद चीज़ें डिस्कस की थी। नंबर 1, गैर हकीकी तवक्कुआत, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं ये किस शक्ल में ज़ाहिर होती हैं? ये होती हैं शिकवे शिकायतों की शक्ल में। आज की दुनिया को देखें
لوگوں کے فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں. 50 سال پہلے سارے خاندان ایک جگہ رہتے تھے, ٹھیک ہے نا, سب سامنے ایک دوسرے کے موجود ہیں. اب اتنے فاصلے ہو گئے, کوئی کہیں, ٹائم زونز بالکل ڈفرینٹ. اور ہم جانتے ہیں کہ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, یورپ ہے یا امریکہ ہے یا انگلینڈ ہے, یہاں زندگیاں کتنی مصروف ہیں اور کتنی مشکل بھی ہیں. کوئی آؤٹ سائڈ ہیلپ تو نہیں ملتی, ہر چیز خود کرنی ہوتی ہے انسان کو. تو ہم چاہتے کیا ہیں کہ رہیں ہم اس صدی کے اندر 21 سینچری میں, لیکن وہ جو روایات ہیں, خاندانی روایات, میں دین کی بات نہیں کر رہی, جو خاندانی روایات سے بڑھ کے خاندانی توقعات, وہ آج سے 70 سال پہلے والی ہوں کہ ایک کسی کا خوشی کا موقع ہوا سارے جمع ہو گئے, غم کا موقع ہوا سارے جمع ہو گئے. اب یہ ہو نہیں سکتا. تو ہم جب اس طرح کی غیر حقیقی توقعات رکھتے ہیں تو پھر شکوے شکایتیں بہت پیدا ہوتی ہیں, اور شکوے بہت دل پھاڑتے ہیں, بہت انسان کو اذیت پہنچاتے ہیں, بہت تکلیف دیتے ہیں. شکوہ, شکایت, تنقید, ان دو چیزوں سے اگر ہم نے اپنا دامن بچا لیا, کرٹیسزم اینڈ کمپلین, ان دو سیز کو تو نکال دیں زندگی سے بالکل. کرٹیسائز نہیں کرنا, کمپلین نہیں کرنا مجھ کو, بس. تو پھر آپ دیکھیں کہ توقعات جو ہیں وہ آرام سے ایک سانچے کے اندر آ جائیں گی. ہر ساس کو میرے خیال یہ آتا ہے کہ جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہ ملی, اور جب میں ساس بنی تو بہو اچھی نہ ملی. یہ ہر کو تو نہیں کہنا چاہیے, چلے مبالغہ ہو رہا ہے, میں بھی 70% ایسے سوچتے ہوں گے. تو نہیں, سب اچھے ہیں. اور میں اپنا توقعات کا تھریشولڈ اتنا رکھوں گی کہ جس میں سارے پورے اتر جائیں. اگر آپ نے اپنا معیار اونچا رکھا ہوا ہے تو اس کو, اور آپ کو لگ رہا ہے کوئی پورا نہیں اتر سک رہا, مثال کے طور پہ رسی کی مثال میں آپ کو دوں, وہ آپ نے دیکھا ہو نا, ہائی جمپ ہوتی ہے نا, بار رکھا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو مجھے بتائیں کہ جب نیو کمر ہوتا ہے تو اس کے لیے 6 فٹ کا بار رکھتے ہیں کیا؟ پہلے کیا کرتے ہیں, پہلے بار نیچے رکھتے ہیں. تو لوور یور بار ٹو بگن وتھ, اپنا بار نیچے رکھیں, پھر دیکھیں کہ کوئی اس کو عبور کر پا رہا ہے تو پھر ہو سکتا ہے ایکسپیکٹیشن تھوڑی سی بڑھا لیں, بار تھوڑا ریز کر لیں, اور لگ رہا ہے کہ وہ اس پہ بھی لڑک رہا ہے, گر رہا ہے, چوٹیں کھا رہا ہے, تو بار نیچے کر لیں اور نیچے کر لیں, نہیں ریز کریں. ہمیں کیا تباہ کرنا ہے دوسروں کو, برباد کرنا ہے کیا دوسروں کو, تعلقات کو بگاڑنا ہے کیا ہم کو؟ یہ نہ کیا کریں. توقعات نہیں رکھیں, اور بس اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ شکایتیں بھی نہیں ہوں گی, پھر تنقیدیں بھی نہیں ہوں گی. اور شکایتیں اور تنقیدیں مجھے بتائیں کس شکل میں ظاہر ہوتی ہیں؟ غیبت اور غصہ, ٹھیک ہے نا. تو شکایت ہوگی, تنقید ہوگی, دل پھٹے گا, خراب ہوگا, ٹیڑھا ہوگا, پھر غیبت ہوگی, پھر غصہ کریں گے, پھر موڈ آف رہے گا. اگر غصہ نہیں کریں گے تو چڑچڑے ہی بنے رہیں گے, اور چڑچڑے پن کو ہمارے یہاں غصہ نہیں سمجھتے. یہ سب چیزیں مزاج پہ اثر انداز جو ہو رہی ہیں, یہ دراصل ہم نے اس بار کو اتنا ریس کیوں کیا, نیچے لائیں. سمجھ آ گئی نا بات آپ کو؟ پھر اسپیس دے دیں. خاص طور پہ جو کپل ہے, بیٹا بہو ہیں یا بیٹی داماد ہیں, ان کو اسپیس دے دیں. ان کی اپنی پرائیویسی ہے, ان کو ڈیسیشنز لینے دیں. کانسٹنٹلی ہور نہ کریں ان کے اوپر, کانسٹنٹ انٹرفیئر نہ کریں ان کی زندگی میں. غلطی کریں گے, ایبسلیوٹلی ہم نے کی تھی غلطیاں, جی ہاں, کرنے دیں, اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سیکھنے والا بنا دے, ٹھیک ہے. اور اس کپل کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین سے اور اپنے ساس سسر سے نصیحت ضرور حاصل کریں. دیکھیں, ہم نے کہا نا تنقید نہیں کرنی, شکایت نہیں کرنی. تنقید شکایت کب ہوتی ہے؟ جب ہمیں کوئی غلطی نظر آتی ہے. تو کیا غلطی کی اصلاح بھی نہیں کریں گے بچوں کی؟ اب ہم بڑوں کی طرف آ رہے ہیں, اور ہم ذرا بچوں کی غیر حقیقی توقعات کی بات کر رہے ہیں. صرف ساس سسر اور ماں باپ کی غیر حقیقی توقعات نہیں ہوتی, بچوں کی بھی ہوتی ہیں غیر حقیقی توقعات. تو اگر ہم غلطی کرتے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے غلطی کر رہے ہیں, بچوں سے مرادے بہو, داماد, بیٹی, بیٹا, سب, تو ان کو مجھے بتائیں, ان کو کانشیس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کریں گے نا. تو اس میں کیا کریں پھر؟ آپ کہتی ہیں, ہم کہیں گے کہ آپ نے تو کہا کہ تنقید تو کرنی نہیں ہے. ہاں, تنقید نہیں کرنی, نصیحت کرنی ہے. نصیحت اور تنقید میں زمین آسمان کا فرق ہے. تنقید اور شکایت میں ڈھول پیٹے جاتے ہیں, اس میں غیبت کی جاتی ہے, اس میں تانے دیے جاتے ہیں, اس میں غصہ کیا جاتا ہے, اس میں موڈ آف ہوتا ہے, اگلے کا دل پھٹتا ہے. یہی ہوتا ہے نا. نصیحت کیا ہوتی ہے؟ نصیحت کے اندر ٹھنڈک ہے, نصیحت میں نرمی ہے, اس میں خیر خواہی ہے, اس میں خوش مزاجی ہے,
اس میں محبت ہے. شکایت اور تنقید میں غصہ اور نفرت ہے. نفرت چلیں اسٹرانگ ورڈ کہہ دیں, لیکن اریٹیشن ہے بہت زیادہ. نصیحت کے اندر بہت ٹھنڈک ہے. نصیحت کیسے کی جاتی ہے؟ تنہائی میں کی جاتی ہے, فوراً کی جاتی ہے, مختصر کی جاتی ہے, بس یہ طریقہ ہوتا ہے. ڈھول نہیں پیٹے جاتے. لڑکی کی اماں کی کلاس بقول لوگوں کے, آئی ہیٹ دیٹ ورڈ, لیکن یہ سنتے 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 انسان کے کانوں پہ بات پڑتی رہتی ہے. تو ایک کولوکیل لینگویج یہی ہے. یا جیسے بعض خواتین کہتی ہیں ایسی خبر لی میں نے بیٹے کی, ایسی خبر لی میں نے اپنی بیٹی کی. یہ نہیں, یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. وہ ایڈلٹس ہیں, یاد رکھیں. بچوں کی عزت ہوتی ہے, اور بچوں کو بھی چاہیے ماں باپ کی عزت کریں, تمیز سے بات کریں. تو نصیحت ضرور کریں, تنہائی میں بلائیں, بٹھائیں, جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہو اس کو مثال بنائیں, اور اس کی روشنی میں ان کو 2 منٹ کی نصیحت کر دیں. اچھا, جو بھی ہم میں سے مائیں بیٹھی ہیں, اللہ ہم سب پہ رحم کرے, اور ہمارے بچے جو ہیں ان پر بھی رحم کرے, ان کو صبر دے. ہم چپ نہیں ہوتی. ایک دفعہ کہہ کے, ایک دفعہ جب بچے سے کہا نا کہ دیکھو تم آئندہ ایسے نہیں کرنا, بچے نے کہا جی اماں, ہمیں لگا سمجھ ہی نہیں آیا اس کو. ہم کہیں گے سمجھ آ گئی نا تم کو بات, میں کیا کہہ رہی ہوں, اچھا بتاؤ میں نے کیا کہا, دہراؤ ذرا میرے سامنے. جب تک ہم اس کو اریٹیٹ نہیں کر دیتے, جب تک وہ یہ نہ کہے کہ اوکے آئی گاٹ اٹ دیٹس انف, تب تک ہمیں چین نہیں آئے گا. تو کہیں گے دیکھو ذرا بدتمیز بچے, میں تو سمجھا رہی تھی. تو یاد رکھیں کیا, مختصر, رائٹ, یہ فہم میں سوال آنا چاہیے آپ کے. مختصر. تنہائی میں کبھی بیٹے کو اس کی بیوی کے سامنے مت ڈانٹے, پلیز ڈونٹ ایور میک دیٹ مسٹیک. اور کبھی بڑے بہن بھائیوں کو چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے مت ڈانٹیں. ڈانٹنے سے مطلب نصیحت, ڈانٹنے کا تو اب دور گزر چکا. ڈانٹا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو, جب وہ ایڈلٹ ہو گئے, شادی شدہ ہو گئے, آپ کیسے ان کی ایسی انسلٹ کر سکتے ہیں؟ ہم صرف اس لیے کہ ماں باپ ہیں تو جو مرضی جس طرح مرضی بات کریں. نہیں, یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. تو مختصر تنہائی میں کرنی ہے, اور پوری زندگی کو مٹی میں نہیں ملا دینا. ایک انسٹنس جو ہوا جس سے کہ آپ کو لگا کہ یہاں نصیحت کی اب ضرورت ہے, بس اس واقعے کا ذکر کر کے بات کر کے چھوڑ دیں. جب رسولوں سے کہہ دے وما انت علیہم بمسیطر, آپ ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے, تو میں اور آپ دروغہ ہیں کہ اپنے بچوں کے اوپر نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. رسپیکٹ کی ہم نے بات کی تھی. پلیز ہم بڑوں کی عزت کریں, چھوٹوں کو تمیز ہونی چاہیے بڑوں سے بات کرنے کی. اگر وہ آئیں تو ان کا خیال کریں, وہ مہمان بن کر آتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ناشتے کا کھانے کا خیال کریں, اور ان کی عزت کریں. اور جب عزت, دیکھیں عزت آتی ہے حیا سے ہے. سیدھی بات بتاؤں میں آپ کو, جس کے اندر حیا ہوگی نا وہ بد زبان نہیں ہو سکتا, کھلی زبان نہیں ہوگی اس کی, وہ بدتمیزی نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں نا شرم اور حیا, شرم اور لحاظ. لحاظ کہاں کا, ہم کہتے ہیں کہ مروت ہونی چاہیے, رواداری ہونی چاہیے. تو یہ حیا ہی دراصل انسان کو تمیز سکھاتی ہے, ایٹیکیٹ سکھاتی ہے, مینر سکھاتی ہے, بڑوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. اور یہ چیز ہمارے دین, ہمارے کلچر دونوں کے اندر کامن ہے, بڑی قیمتی ہے. پلیز ہم ان تہذیبوں کو مت دیکھیں جہاں بڑوں کی کسی قسم کی کوئی عزت نہیں بچی, یہ مت دیکھیں, بلکہ یہ دیکھیں کہ ہمیں تو عزت کرنی ہے بڑوں کی. بات کرنے کا طریقہ, کوئی کڑوی بات کہہ دیں اور بڑے کہہ دیتے ہیں, خاموشی سے سن لیں, سر جھکا لیں, اس وقت زیادہ بحث نہیں کریں, زبان نہیں چلائیں, تر جواب نہیں دیں ان کو. ایک اور میں مشورہ دوں گی, دیکھیں زبانوں کا بھی فرق ہوتا ہے نا. اردو زبان جو ہے یہ بڑی مہذب زبان ہے, اس میں بہت زیادہ ہم کہتے ہیں نا کہ حفظ مراتب کا خیال رکھا جاتا ہے. ہم چھوٹوں سے تم سے بات کرتے ہیں, بڑوں سے آپ سے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن انگریزی زبان میں یہ نہیں ہے نا. بعض دفعہ جو ینگر جنریشن ہے وہ سوچتی انگلش میں ہے, بولتی اردو میں. تو جب وہ انگلش میں سوچ کے اردو میں بولتے ہیں تو بھی مسٹیکس کرتے ہیں. ایسے آپ نے عام سنا ہوگا, جب انگلش میں کہتے ہیں نا آئی ایم گوئنگ ٹو پک سم بڈی اپ, تو اردو میں کیا کہتے ہیں, فلاں کو اٹھانے جا رہے ہیں. بھائی اٹھاتے تو اغوا کرنے کو ہے, اٹھانا مطلب اغوا کرنا. وہ میں وہ اس بچے کو اٹھانے جا رہا ہوں, اور پولیس نے سن لیا تو پکڑ لے گی. تو یہ ٹرانسلیٹ کر دیا نا اس طرح سے. اسی طرح بعض دفعہ جب بڑوں سے انگلش میں بات کی جاتی ہے تو اس میں ادب نہیں لگتا, ہر دفعہ نہیں. مثال کے طور پہ ساس و سر سے کہنا ہاؤ آر یو ڈوئنگ, ہاؤ آر یو گائز, یہ کیسا لگا؟ لیکن کہتے ہیں نا, ان کو نہیں سمجھ آتا, ان کے سانچے الگ ہیں. وہ پرانی نسل ہے, اس کے سانچے الگ ہیں.
اور یوں کہنے میں پھر آپ دیکھیں کہ آر یو گائز کمنگ، ہاؤ آر یو گائز، یہ کیسا لگتا ہے. لیکن ہم کوئی قانون نہیں بنا سکتے، یہ ایک فیلنگ کی بات ہے. تو ذرا سی انسان کے اندر نا EQ ہونی چاہیے، تھوڑا سا ذرا انسان کے اندر سمجھداری ہونی چاہیے کہ بھئی ہم کس انداز میں بات کریں. آپ لوگ کیسے ہیں، کیا حال ہے آپ لوگوں کا، یہ کہنا ہاؤ آر یو گائز، فرق ہے نا اس کے اندر. تو اب پھر دیکھیں پرسیپشنز بنتے چلے جاتے ہیں کہ شاید ادب کی، رسپیکٹ کی کمی ہے. اور ذمہ داریوں کا توازن، ہم نے یہ بات کری تھی. چلیں یہ پوری کہانی ہوئی، اس کو ہم نے تھوڑا موپ اپ بھی کر لیا. اللہ تعالیٰ بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو عقل دے، اور وہ حدیث ہم یاد رکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، رحم نہ کرے. تو یہ اگر اسی حدیث کو یاد رکھ لیں تو بہت ساری چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں گی. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 55. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. اللہ کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. یہ دیکھیں کتنی صحیح ہے نا یہ آیات. یہ آیت کتنی بڑی حقیقت بیان کر رہی ہے جس کو تجربے نے بھی ثابت کر دیا، جس کو تجربے نے ثابت کر دیا. ہم نے جب اسلام کے ویلیو سٹرکچر کو چھوڑ دیا تو پھر آپ دیکھیں کتنے مسائل کریٹ ہو گئے. جب چھوٹوں نے بڑوں کا ادب چھوڑ دیا، جب بڑوں نے چھوٹوں کی پروٹیکشن اور ان کو نصیحت کرنی چھوڑ دی، ان کا خیال کرنا چھوڑ دیا. 18 سال کا بچہ ہوا، کہا جاؤ خود کماؤ تم جا کر، وی آر ناٹ ریسپانسبل فار یو. ایک نفسا نفسی کا عالم ہو گیا ہے نا، یہ سارے مسائل پیدا ہو گئے. تو اللہ کے دیے ہوئے نظام کو چھوڑ کر، یا یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا زیادہ خیر خواہ سمجھنا، دراصل ایک طرح سے ان کی عبادت ہی ہے. اللہ کا انکار کر کے اور غیر اللہ کا جو ایک اینٹی اسلامک یا ان اسلامک کانسیپٹ ہے یا کلچر ہے یا ان کے کوئی ویلیو سٹرکچر ہے، اس کو اڈاپٹ کر لینا، یہ بھی تو پھر اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا. کھلم کھلا شرک تو ظاہر اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے، اور لوگوں نے کیا ہے. ہر قسم کی غلطیاں کی ہیں، مائنر بھی اور میجر بھی. سب سے میجر غلطی obviously شرک کرنا کہ تمام نعمتیں اللہ نے دیں پھر بھی ماتھا غیر اللہ کے آگے رگڑتے ہیں اور شیطان کے ساتھ مل کر فطری نظام میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. اب چاہے وہ فطری نظام، چاہے وہ لاز آف نیچر ہوں جو زمین پر ہیں، ایکو سسٹم کے اندر گڑبڑ کرنا، ہم سورہ روم میں اس کے بارے میں پڑھیں گے، یا خاندان کے نظام کو بگاڑنا، آگے پیچھے کر دینا، ایک فلیٹ سٹرکچر بنا دینا. آرگنائزیشنز کے اندر تو ہو سکتا ہے فلیٹ سٹرکچر کام آ جائے، فلیٹ آرگنائزیشن کہ نہ کوئی اونچا نہ کوئی نیچا. خاندانوں میں نہیں چل سکتا. حفظ مراتب ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ سے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. ان سے کہہ دیجئے میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی لے کر آئے اللہ کی طرف سے. اور حقیقت یہ ہے کہ جن خرابیوں کے بارے میں قرآن نے اور حدیث نے ہم کو وارن کیا، آزما کے دیکھ لیں کہ واقعی جن چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے ان کے کتنے نقصانات ہیں. رحمی رشتے کاٹنے سے کتنی خود غرضی آتی ہے، کتنے ذہنی مسائل پیدا ہوتے ہیں، انسان کیسا اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. خوشیاں شیئر کرنے سے دگنی ہوتی ہیں اور غم شیئر کرنے سے آدھے ہوتے ہیں، لیکن سب تنہا تنہا رہ گئے اپنے اپنے بوجھوں کے ساتھ. ہم کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، پروموشن ہو گیا، کوئی ہے ہی نہیں خوش ہونے والا. کوئی چیز خریدی، کوئی ہے ہی نہیں دیکھ کر خوش ہونے والا. لونلی کراؤڈز. تو ترغیب ہے لوگوں کے لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کو قبول کریں. اللہ کے رسول بے لوس ہیں، بے غرض ہیں، وہ کچھ نہیں مانگتے تم سے، وہ تو بس اسی بات سے بہت خوش ہیں کہ تم اللہ کے راستے کو پکڑ لو، اختیار کر لو. بس یہی تمنا ہے ان کی، یہی ان کا شوق ہے، یہی ان کا اجر ہے. تمہاری ہدایت، تمہاری جنت کو وہ اپنا اجر سمجھیں گے. انہیں اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے تم سے، نہ تم سے تعریف مانگتے ہیں، نہ شہرت مانگتے ہیں، نہ دولت مانگتے ہیں.
بس کیا مانگتے ہیں؟ اطاعت مانگتے ہیں تم سے اور عزت مانگتے ہیں. عزت کرو، عزت کرو گے تو اطاعت کرو گے. بیسکلی عزت کیا ہے؟ یہ ایک ہڈن مائنڈ سیٹ ہے، اور اطاعت کیا ہے؟ اس کا آؤٹ ورڈ مینیفیسٹیشن ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اس کا باخبر ہونا کافی ہے. یعنی یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ کو تسلی ہے کہ اے نبی، آپ لوگوں کو نہ دیکھیں، مقبولیت یا شہرت یا لوگوں کی طرف سے ریجیکشن یا ان کی طرف سے تعریف یا تنقید. تعریف تو دیکھیں ہمت بندھاتی ہے انسان کی اوبویسلی، تنقید ہمت توڑ دیتی ہے، مخالفت ہمت توڑ دیتی ہے، رد کیا جانا، ریجیکٹ کر دیا جانا، یہ انسان کی ہمت توڑ دیتا ہے. تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ہمت بندھائی ہے کہ اے نبی، یہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں نا، آپ کوئی کوانٹٹی گیم تو نہیں کھیل رہے، آپ شہرت کے لیے تو نہیں آئے، آپ مقبول عام ہو، کوئی پرسنل گین کی وجہ سے آپ مقبولیت تو نہیں چاہتے، آپ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے، بس اللہ کے بھروسے پہ کام کیے جائیں. اللہ ایک ایک سے باخبر ہے، اس کی بڑی شان ہے، ہر چیز کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، ٹائم ٹیبل اس کا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے کہ کس چیز کو کب قبولیت ملے گی اور کب نہیں ملے گی. تو اگر دنیا والے قبول نہیں کر رہے تو آپ کا رتبہ مرتبہ اللہ کے ہاں کم تھوڑی ہو رہا ہے، اجر کم تھوڑی ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا دیا کہ وہ تو اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب باخبر ہے. کفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اللہ خود باخبر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جانے کو کون کیا کر رہا ہے. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا. وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو. تو فاسأل بہ خبیرا، اوپر خبیرہ کون تھا اوپر والی آیت میں کہ کون اپنے بندوں کے گناہوں سے واقف ہے؟ خبیرہ کون ہے؟ اللہ. اور یہاں فاسأل بہ خبیرہ میں خبیرہ کون ہے؟ اللہ. کہ اللہ کی شان تو خود اللہ سے پوچھو. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں تو تیری تعریف بیان کر ہی نہیں سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے کہ تو نے خود اپنی تعریف کری. ہم اپنی طرف سے ہو سکتا ہے تعریف کر رہے ہوں اور وہ کسی کی برائی بن جائے، کسی کا عیب بن جائے، سننے والا ناراض ہو جائے کہ نہیں مجھ کو یہ بات نہیں پسند. ٹھیک ہے، تو اللہ ہی سے ہم پوچھیں گے کہ اللہ تو کیسا ہے، اور اللہ نے اپنے بارے میں ہمیں اپنے کلام میں بتا دیا. تو پھر کیا پتا چلا کہ جو اللہ کو جاننا چاہتا ہے، جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کیا وہ قرآن سے بے نیاز رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتا، نیور. اس لیے کہ قرآن ہی بتائے گا ہمیں ہمارا رب کیسا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. اچھا، الرحمن اور اللہ یہ دونوں اللہ کے ذاتی نام ہیں، مگر رحمان نام سے مکے والوں نے ضد باندھ لی تھی، اور کئی جگہ قرآن نے الرحمن نام استعمال کیا ہے. سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم تو آتا ہی ہے. پھر بعض صورتوں میں بھی ہم نے دیکھا، مثال کے طور پہ سورہ مریم رحمانی لفظ آیا ہے اس کے اندر، ہے نا. اسی طرح آگے اور بھی صورتیں ہم کو ملیں گی، ان میں رحمانی آتا ہے. سورہ ملک میں بھی رحمان ہی آتا ہے، اور کئی صورتیں ہیں کہ جس میں اللہ کا نام الرحمانی آیا ہے. لیکن مکے والوں کو یہ نام اچھا نہیں لگتا تھا،
وہ کہتے تھے رحمان کون ہے، بس جس کو تم کو سجدہ کرتے پھریں. تو ایک انہوں نے بس ایک سینس لیس پریجڈس ہے جو کہ اختیار کر لیا تھا، ایک تعصب ہے جس میں مبتلا ہو گئے تھے، اور پھر وہ چڑ جایا کرتے تھے کہ تم رحمان کہتے ہو نا، اب ہم سجدہ نہیں کریں گے. اللہ کو تو وہ مانتے تھے، ان کو پتا تھا یہ چھوٹے ہماری جو دیوی دیوتا ہیں، یہ جو اسمال جی سے جو ہمارے گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں، ان سب کے اوپر ایک بڑا گاڈ ہے کیپٹل جی والا. اس بات کا اقرار کرتے تھے، عبداللہ نام ہوتا تھا ان کے ہاں. تو اللہ لفظ کو تو وہ مانتے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دیویوں اور دیوتاؤں کے بت بنائے ہوئے تھے، لیکن اللہ کا کوئی بت نہیں تھا. اللہ نام کا بت نہیں بنایا ہوا تھا کوئی، لیکن رحمان سے ان کو ایک طرح سے بس انہوں نے ایک اپنی ایگو کی بات بنا لی تھی، اپنا ایگو ایشوز کو بنا لیا تھا. اور پھر رفتہ رفتہ ہم نے دیکھا کہ قرآن نے ان کے وہ تعصبات بھی دور کر دیے، اندر سے ان کو صاف کر دیا.